बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। आखिरकार इस बात का फैसला कर लिया गया कि पाकिस्तान का अगला आर्मी चीफ कौन होगा। आसिम मुनीर को आर्मी चीफ, जबकि साहिर शमशाद मिर्जा को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर कर दिया गया। और फिर दूसरी तरफ एक मुलाकात हुई लाहौर के अंदर, इसकी अंदर की कहानी भी आपके सामने रखेंगे। और फिर इस तकर्री के इर्द गिर्द बहुत सारे सियासी और कानूनी सवालात जो हैं वो उठाए जा रहे हैं, इनका अहाता भी आज के इस प्रोग्राम में करेंगे। और इस वक्त पाकिस्तान का मीडिया कौन सा खेल खेल रहा है और किरदार कौन है, इनकी निशानदेही भी मैं आपके सामने आज के इस प्रोग्राम में करूंगा। लेकिन व्यूअर्स, आपको बता दें, खबर यह आ रही है कि सदर आरिफ अलवी ने समरी पर दस्तखत कर दिए और जो कोशिश की जा रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फौज के सिपा सलार के दरमियान पहले दिन ही खलीज पैदा की जा सके, अब जो दस्तखत फौरी किए गए, इससे मेरा ख्याल है कि ये तासुर जो है वो ज़ाइल हो जाएगा। और फिर आपको ये बताते चलें कि हम सुबह से जो इसहाक डार साहब का जो स्टेटमेंट शुरू में आया वो भी मैंने आपके सामने रखा, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जितने भी लोग हैं उनकी तरफ से जो बातें कही गई, इसके बाद शायद कोशिश ये थी कि मजीद कन्फ्यूजन पैदा की जा सके, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बदनाम किया जाए कि उनका पाकिस्तान के नए सिपा सलार से जो है वो नहीं बन रही। और फिर माजी में जिस तरह मुस्लिम लीग नून का मौकिफ रहा, इसको इस्तेमाल करके एक पॉलिटिकल माइलेज जो है वो हासिल की जा सके। लेकिन ये एक बेहतरीन फैसला है कि सदर आरिफ अलवी ने इस पर सियासत नहीं की और उनकी जो बात है वो मान ली गई। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि सियासत नहीं होनी चाहिए थी, और अब मुल्क के अगले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर होंगे, और फिर उनके साथ साथ जो जनरल साहिर शमशाद मिर्जा हैं, उन्हें चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो है मुकर्रर कर दिया गया। ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही अहम इसलिए भी है क्योंकि पिछले 7 माह में जो कुछ हुआ वो पूरी कौम के सामने है। हमारी ये दुआ है कि अब इन नई तकर्रियों के बाद कोई किसी का सिपा सलार ना हो, बल्कि सिपा सलार पाकिस्तान का हो, और ये पाकिस्तान के लिए बात करे और किसी भी सियासी जमात की जो ख्वाहिशात हैं उनको किसी सूरत भी कबूल ना किया जाए, ये हमारी दुआ है। जीएचयू की तरफ से 6 नाम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भेजे गए, जिनमें सबसे ऊपर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर मुनीर, फिर उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, तीसरे नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, चौथे नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल नुमान, और फिर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, और फिर आखिर में लेफ्टिनेंट जनरल आमिर का नाम जो है वो शामिल था। ये टॉप 6 जनरल्स थे जिनके नाम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को मौसूल हुए। और फिर ये बयानिया कि पाकिस्तान में सबसे जो मेरिट पर तैनाती है वो होनी चाहिए और जो सीनियर मोस्ट है उसको उसका हक दिया जाए, इससे पहले ये रवायत मौजूद नहीं है। पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातों ने उसी शख्सियत को आर्मी चीफ लगाया जिनको वो ये समझते थे कि वो उन्हें कोई ना कोई फ़ायदा पहुंचाएगा। मैं इससे पहले भी एक वीडियो कर चुका हूं और कुछ स्टेटमेंट्स हमने आपके साथ शेयर भी की। मरियम नवाज़ जनरल आसिम मुनीर के बारे में क्या ख्यालात रखती हैं वो पूरी कौम को मालूम है। जनरल आमिर के बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या ख्याल है, वो भी एक जो तासुर है वो पाकिस्तान की कौम के सामने आया। और फिर इसके साथ साथ फैज़ हमीद के बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का क्या मौकिफ है। स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं कि मरियम नवाज ने माजी में इनके बारे में क्या कहा, और फिर नवाज शरीफ ने लंदन में बैठकर जनरल फैज़ हमीद को किन अलकाबात से नवाजा, ये भी वीडियो रिकॉर्ड पर मौजूद है। फिर कुछ नाम ऐसे थे जिनमें अजहर अब्बास, जनरल नुमान, साहिर शमशाद मिर्जा, जिनके बारे में आपको कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट पाकिस्तान की मीडिया के ऊपर या किसी भी सियासी हलके से आपको कोई बात सुनने को नहीं मिलेगी। अब मामला यहां पर यह है कि जनरल आसिम मुनीर का नाम एंडोर्स किया गया और उन्हें मुल्क का अगला जो आर्मी चीफ है वो मुकर्रर कर दिया गया है। अब इसके अंदर बाज़ लोगों ने ये सवाल भी मुझसे पूछा है और एक कन्फ्यूजन पाई जाती है कि किस तरह जनरल आसिम मुनीर को मुल्क का अगला आर्मी चीफ बना दिया गया, क्योंकि उनकी रिटायरमेंट तो 27 नवंबर को हो रही है। आर्मी रूल्स इसके हवाले से बहुत ही क्लियर है। आर्मी रूल्स ये कहते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल की रिटायरमेंट की उम्र 57 साल होगी, या फिर वो अपना टेन्योर अगर 4 साल का पूरा कर लें तो वो रिटायर हो जाएंगे, जिस तरह जनरल आसिम मुनीर के मामले में है। उनकी रिटायरमेंट जो है वो 27 नवंबर को ही, उन्होंने अपना 4 साल पूरा किया, इसलिए वो रिटायर हो रहे हैं। अब उसी रूल के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि अगर वफाकी हुकूमत चाहे
تو انہیں ریٹین کیا جا سکتا ہے، یعنی کسی بھی لیفٹیننٹ جنرل کو اس کی مدت ملازمت اور ریٹائرمنٹ کا وقت پورا ہونے کے بعد بھی کابینہ یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ انہیں ریٹین کیا جائے۔ یہاں پر بھی ویورز یہی ہوا اور جنرل عاصم منیر کو 27 نومبر سے پہلے ریٹین کر لیا گیا۔ قانون یہ کہتا ہے آرمی رولز کے مطابق کہ انہیں 1 سال کے لیے بطور لیفٹیننٹ جنرل ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے۔ اب یہاں پر اگلا آرمی چیف جو ہے اس کی تعیناتی کا معاملہ تھا۔ قانون یہ بھی کہتا ہے کہ جس لیفٹیننٹ جنرل کو آپ 4 سٹار جنرل کے عہدے پر ترقی دے کر ملک کا اگلا آرمی چیف بنائیں گے تو یہ ضروری ہے کہ جس دن یہ فیصلہ ہو، جس دن اس نے آرمی چیف کی کمان سنبھالنی ہو، اس دن وہ حاضر سروس ہونا چاہیے۔ اب چونکہ انہیں ریٹین کر لیا گیا اور اب جب آرمی چیف قمر جاوید باجوہ ریٹائر ہوں گے تو اس دن وہ سروس پہ یعنی حاضر سروس ہوں گے، ان کو ایکسٹینشن دے دی گئی، وفاقی کابینہ کی وجہ سے ریٹین کر لیا گیا، لہٰذا اس قانون کے مطابق انہیں اگلا آرمی چیف بنا دیا گیا۔ اب اس میں سیاسی نقطہ کیا ہے؟ اس سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون نے جتنی بھی تقرریاں کی وہ سیاسی تقرریاں تھیں، یعنی جونیئر جنرل کو آرمی چیف لگا دیا گیا، اس لیے پاکستان مسلم لیگ نون کو ہمیشہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے تو میرٹ کو فالو کیا اور جو سب سے سینئر موسٹ جنرل تھا ہم نے اسی جنرل کو پاکستان کا آرمی چیف لگایا۔ ویورز باتیں اتنی سادہ نہیں ہیں۔ اب جو ان کی مرضی کا جنرل ہے نا وہ اتفاق سے سب سے سینئر موسٹ تھا، اور اگر حالات یعنی 27 تاریخ والا معاملہ نہ ہوتا تو شاید اس پر بات بھی کوئی نہ کر رہا ہوتا کہ ایک جنرل صاحب جو ہیں وہ 27 تاریخ کو ریٹائر ہونے جا رہے تھے اور ان کی ریٹائرمنٹ کی ایک جو پرمیشن ہے وہ جاتی ہے، لیکن اسے ریٹین کر لیا جاتا ہے، اور ریٹین کرنے کے لیے اپنے ثوابدیدی اختیارات کو استعمال کیا گیا اور ان اختیارات کے ذریعے ایک جنرل کو ملک کا اگلا آرمی چیف بنا دیا جاتا ہے۔ اب مسئلہ اس میں یہ ہے کہ کون سی ایسی قیامت آ گئی تھی کہ پاکستان کے اندر جو باقی جنرلز موجود ہیں جن کا بھی ٹینیور کافی زیادہ پڑا بھی ہوا ہے، آپ نے ان میں سے کسی جنرل کو ملک کا اگلا آرمی چیف کیوں نہیں لگایا؟ میں بطور عام شہری، عام پاکستانی، جو میرے ذہن میں اور عام پاکستانیوں کے ذہن میں جو خیال آتا ہے وہ مریم نواز کا وہ جواب ہے کہ جنرل عاصم منیر کو آپ کیوں نہیں لگاتے، اور سینئر موسٹ وہ ہیں لہٰذا ان کو لگنا چاہیے۔ یہاں پر اگر جنرل سائی شمشاد مرزا کو ملک کا اگلا آرمی چیف بنا دیا جاتا تو شاید یہ کنٹروورسی بھی تھم جاتی۔ اب قانون کیا کہتا ہے؟ قانون یہ کہتا ہے کہ اس سمری کو صدر صاحب جو ہیں وہ 15 دن تک اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور اپنے اعتراضات لگا کر واپس بھیجیں گے، پھر اعتراضات جو انہیں ریموو کیا جاتا ہے پھر واپس بھیج دیا جائے گا، تو پھر یہ تقریباً 25 دن کا عمل ہے جس کو قانون اور آئین کے مطابق جو ہے وہ پرکھا جائے گا، دیکھا جائے گا، لیکن کہیں پر کوئی ایسی گنجائش موجود نہیں ہے کہ اس تقرری کو ریورس کیا جا سکے، روکا جا سکے، چونکہ جو قوانین موجود تھے، رولز اینڈ ریگولیشنز موجود تھے، ان کو استعمال کیا گیا اور یہ اختیار ملک کے وزیر اعظم نے استعمال کیا اور آرمی چیف جو ہے وہ نامزد کر دیا گیا۔ ویورز آپ کو بتا دیں کہ اسحاق ڈار صاحب کی بھی ملاقات ہوئی اور وہ صرف کنفرم کرنے گئے تھے ایوان صدر کے اندر کہ جب ایسی سمری آئے گی تو کیا آپ اسے روکیں گے۔ بعد میں یہ کہا گیا کہ جناب وہ تو معیشت پر بات کرنے گئے تھے اور سیلاب کی تباہ کاریوں پر تبادلہ خیال ہوا۔ اسی دوران وزیر اعظم صاحب شہباز شریف کی ملاقات ہوئی ہے ڈی جی آئی ایس آئی سے اور سیکیورٹی کے معاملات پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ملک کے اندر سیکیورٹی کی اس وقت کیا صورتحال ہے جس پر تبادلہ خیال کرنا اس موقع پر بہت ہی ضروری تھا۔ ویورز آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ خان صاحب، اب یہ اکثر لوگ سوال کر رہے ہیں کہ عمران خان کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں اور کیا عمران خان اس سچویشن کو پولیٹیکلی ایکسپلائٹ کریں گے یا اس کو ایک اپرچونٹی کے طور پر استعمال کریں گے۔ مسلم لیگ نون نے جنرل عاصم منیر کو اس لیے آرمی چیف بنایا چونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بشرا بی بی کے حوالے سے جو باتیں ماضی میں انہوں نے بتائی اور یہ ایک بنیاد بن سکتی ہے اس طوفان کو لانے کے لیے جو عمران خان کے خلاف مریم نواز جو ہیں وہ کھڑا کرنا چاہتی ہیں، وہ ایک پاور کے طور پر اس چیز کو استعمال کریں گی، اور جس طرح ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی عدالتیں ایک دم سے حرکت میں آ گئی ہیں خان صاحب کی نااہلی کے معاملے کے اوپر، اور پھر جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وفاقی حکومت کو ریفرنس کا کہا
ریفرنس پہنچتا ہے اور توشخانہ کے حوالے سے اگر عمران خان کو نااہل کر دیا جاتا ہے اور ثابت کر کے سزا دے دی جاتی ہے تو یقیناً ان کے راستے کی تمام رکاوٹیں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے کبھی بھی اتنی جلدی جو ہے پاکستان کی عدالتوں کے تالے نہیں کھلے جتنی جلدی جو ہے تالے بھی کھل گئے، جج بھی بیٹھ گئے اور یہ فیصلے جو ہیں نوٹسز کی شکل میں پہلے نوٹسز اب کر دیے گئے ہیں اور اب آپ دیکھیں گے کہ کچھ عرصہ یہ کیس چلے گا اور عمران خان کو راستے سے ہٹا دیا جائے گا۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اب پاکستان مسلم لیگ نون کی جو کوشش ہے وہ کیا ہے، اور پھر ہم خان صاحب کے جو آپشنز ہیں اس پر غور کریں گے، کیونکہ اگر میں یہ کہوں شاید پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز کو یہ بات پسند نہیں آئے گی اور ہمیں حقیقت پسند ہونا چاہیے ویورز۔ حقیقت یہ ہے کہ خان صاحب نے بہت دیر کر دی ہے۔ کس طرح دیر کر دی آپ کے سامنے یہ بھی جو ہے وہ معاملہ رکھوں گا آگے چل کر، لیکن مسلم لیگ نون اب کیا کرے گی؟ مسلم لیگ نون نے کرنا یہ ہے کہ اس پوزیشن سے ریکویسٹ کریں گی کہ جنرل صاحب آپ گھر جا رہے تھے 27 نومبر کو، شہباز شریف صاحب جو اس ملک کے وزیر اعظم ہیں انہوں نے اپنے ثوابدیدی اختیارات اور جو ول تھی اسے استعمال کیا، کابینہ سے فیصلہ لیا، کابینہ پیچھے کھڑی ہے، پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں سے بیانات آپ کی حق میں آ جاتے ہیں، تو لہٰذا اب وقت آ گیا ہے کہ نواز شریف صاحب کو پاکستان میں واپس لایا جائے۔ پاکستان کی سیاسی جماعتیں نا ویورز یہی کرتی ہیں، اگر کوئی کہے کہ ایسا نہیں ہو رہا، جتنی بھی تقرریاں ہیں وہ میرٹ پر ہو رہی ہیں، تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب جب اس ملک کے اندر قانون نہیں بدلے گا اس وقت تک یہ تقرریاں ایسے ہی ہوتی رہیں گی۔ چیف جسٹس کی تقرری پر پہلے مسائل تھے لیکن آج کوئی بات نہیں کرتا، سب کو پتا ہے کہ عمر عطا بندیال صاحب جائیں گے تو اگلا جو چیف جسٹس ہے وہ کون ہوگا۔ یہی قانون آپ پاکستان میں آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے کیوں امپوز نہیں کر دیتے، اور پھر آپ کو مائکرو لیول پر جا کر لا میکنگ کرنی ہوگی کہ کس نے کس دن کمیشن اسے چارج سنبھالنا ہے، کس دن اس کو بیج لگنے ہیں، اس حوالے سے بھی آپ کو مائکرو مینجمنٹ جو ہے وہ کرنی پڑے گی، یعنی مائکرو لیول پر جا کر قانون سازی کرنی پڑے گی تاکہ کوئی یہ نہ کرے کہ کوئی چھٹی پر چلا جائے۔ اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون شہباز شریف کے ذریعے نواز شریف کو پاکستان میں لانے کے لیے اب بھرپور طور پر ایکٹیو ہوگی۔ مریم نواز کے کیسز ختم ہو گئے اور پھر جس طرح کے ریمارکس اسلام آباد ہائی کورٹ کے آ جائیں نا، میں تو حیران رہ گیا۔ مطیع اللہ جان کی ٹائم لائن پر میں نے دیکھا اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ چیف جسٹس صاحب نے عمران خان صاحب کے حوالے سے کیا ریمارکس دیے، میں وہ دہرانا نہیں چاہتا کیونکہ یہ معاملہ جب تک آپ کے پاس ایسی انفارمیشن نہ ہو اس کو دہرانا نہیں چاہیے، اور اگر کسی شخص کے بارے میں کوئی الزام لگا ہے اور میں اس کو یہاں پہ دہرا دوں تو میرا خیال ہے کہ یہ ملٹی پلائی ہونا شروع ہو جائے گا، تو لہٰذا ہمیں انتظار کرنا چاہیے۔ لیکن جو ریمارکس آئے وہ کوئی اتنے اچھے ریمارکس نہیں تھے۔ یہ وہی چیف جسٹس ہیں جن کے بارے میں مریم نواز کے کیس میں یہ بریت کا فیصلہ کرتے ہیں، اور انہی کے بارے میں ثاقب نثار کی ایک آڈیو جو ہے وہ منظر عام پر آئی۔ اصولی طور پر انہیں بھی جو ہے وہ ہٹ جانا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا کہ یہ فیصلہ جو ہے آپ کسی اور سے کروا لیں، لیکن آپ دیکھ لیں کہ کس طرح لوگ جو ہیں وہ پوزیشنز کے اوپر اب موجود ہیں۔ نواز شریف کو پاکستان میں لانے کے لیے بھرپور کوشش جو ہے وہ اب شروع کر دی جائے گی، پاکستان کی عدالتیں دوبارہ حرکت میں آئیں گی، اور میری پاکستان مسلم لیگ نون کے جو لیگل جو ذہن ہیں ان میں سے کسی ایک سے بات بھی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ہم وہی نظیر جو ہے وہ عدالت کے سامنے رکھیں گے، اور نظیر یہ ہے کہ مریم نواز کی بریت ہوگی، لہٰذا اس کیس کے اندر نواز شریف کی بریت بھی جو ہے وہ کی جائے۔ نون کی ان کی طرف ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی خیر کی خبر جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو ضرور سنائیں دیں۔ رائے یہ ہے کہ خان صاحب نے بہت دیر کر دی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان پنڈی میں موجود ہوتے، دھرنا دے چکے ہوتے، تو شاید حالات اس وقت ان کا رخ مختلف ہوتا۔ باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دھرنا دے کر، اور وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر عام انتخابات کروائے جائیں۔ حکومت بھی کمپرومائزنگ پوزیشن میں آ جاتی ہے، لیکن یہاں پہ ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ یہ بھی ہوا کہ خان صاحب پر قاتلانہ حملہ ہو گیا۔ اگر وہ فٹ ہوتے، اگر وہ چلنے کے قابل ہوتے، ان میں ہمت تو خیر اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت عطا کی ہے، لیکن اگر وہ پنڈی کے باہر موجود ہوتے تو آج یہ تقرریہ اور یہ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس کی جو ہم ہمیشہ سے بات کرتے ہیں اس کا نقشہ ہی بدل جانا تھا۔
اور اب مشورہ یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ آپ اس کو بالکل کنٹروورشل نہ بنائیں، اس میں سے کچھ نہیں نکلنا، اور جو فیصلہ ہونا تھا وہ ہو چکا۔ پاکستان تحریک انصاف کو گریس کا مظاہرہ کرتے ہوئے اب آگے بڑھنا چاہیے، کسی قسم کا کرٹیسزم نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کے طاقتور حلقوں سے آپ لڑ کر اپنی سیاست جو ہے وہ آگے نہیں بڑھا سکتے۔ انقلاب ضرور آئے گا، پاکستان کی قوم کو کے اندر شعور آ چکا ہے، وہ سمجھتے ہیں، اور اب فیصلے کچھ طاقتور حلقوں کے لیے کرنا اتنے آسان بھی نہیں ہوں گے۔ پہلے دن ہی آپ کنٹروورشل ہو گئے، کسی کی خواہش تھی، لوگ آج یہ بات کر رہے ہیں، تو پھر اگر آپ کی طرف سے فیصلے بھی ایسے آنا شروع ہو گئے، پاکستان کی عدالتوں سے فیصلے آپ نے ایسے کروانا شروع کر دیے، تو پھر حالات مزید خراب ہوں گے، کیونکہ اس ملک کے اندر آپ نے عمران خان کو گرا کر دیکھ لیا، وہ پھر اٹھ کے کھڑا ہو گیا، آپ پھر گراتے ہیں، وہ پھر اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، آپ اسے مارنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ زخمی حالت میں پاکستان کی عوام کے سامنے موجود ہے، وہ پاکستان کی قوم کا ہیرو ہے، اسے آپ کبھی بھی ختم نہیں کر سکتے۔ ایک ایسی جان ہے جس کی حفاظت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، اس کے پاس اختیار ہے، وہ کوئی انسان جو ہے وہ نہیں لے سکتا، وہ بھی آپ نے کوشش کر کے دیکھ لی۔ لیکن اگر عمران خان کو آپ نے عدالتوں کے ذریعے دبانے کی، مٹانے کی ناکام کوشش کی، تو یہ مروسی کرداروں اور مسخروں کی بھی جو کوشش ہے نا وہ بھی ختم ہو جائے گی، یاد رکھیے گا، کیونکہ عوام سڑکوں پر آ گئی۔ آپ نے صرف نکالا ہی تھا نا، آپ نے اس کا ٹریلر دیکھ لیا، لوگ لیڈر لیس نکلے پاکستان کی سڑکوں کے اوپر، اور اگر پاکستان کی عدالتوں سے یہ فیصلہ ایسا آیا جس کی بنیاد پر عمران خان کی نااہلی، پھر گرفتاری اور جیل کے پیچھے آپ نے ڈالنے کی کوشش اگر کی، تو پاکستان کی قوم جو ہے وہ اس کا ریئیکشن ضرور دے گی، اور یہ سب کے لیے بہتر ہے کہ جو کچھ ہو چکا ہے اس کو سمیٹے۔ پاکستان کے لیے 6-7 ماہ کے اندر میں یہاں پر بیٹھا ہوا، پاکستان میں عمران خان صاحب کیا کر رہے ہیں، طاقتور حلقوں کا کیا پیغام آیا، آرمی چیف کی تقرری، شہباز شریف نے کون سے قوانین سے فائدہ اٹھا لیا، ہم اس سے آگے نکل ہی نہیں سکے۔ یہ پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ بینگ این اوورسیز پاکستانی، ہم یہاں پر بیٹھ کر جب پاکستان کے حالات پر بات کرتے ہیں تو یقین کریں دل جو ہے وہ خون کے آنسو روتا ہے، اور بعض لوگ نا اکثر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان سے آپ کو پیار نہیں ہے، پاکستان میں آ کر رہیں۔ ایسا نہیں ہے دوستو، پاکستان ہمارا ہے اور ہم ہی پاکستان سے ہیں، اور جن لوگوں کے بارے میں ہم یہ بات کرتے ہیں نا، ہم یہ بہتری کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے بات کرتے ہیں، اتنے مائکرو لیول پر جا کر تنقید کرنے سے بھی نہیں ہم ڈرتے۔ مائٹ بھی میری یہ گفتگو جو ہے کہیں ریکارڈ ہو رہی ہو اور میرا نام بھی کسی لسٹ میں ڈال دیا جائے، لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو کچھ ہو گیا، خان صاحب کے لیے بہترین آپشن یہ ہے کہ وہ اپنے جو معاملات ہیں، جو مذاکرات ہیں، اس ٹیبل پر لے کر آئیں، بات کریں، ملک کے اندر عام انتخابات کب ہونے چاہیے اس کی ڈیٹ دی جائے، اور پھر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اگر آپ میں اتنا دم خم ہے نا، تو عمران خان کا پاکستان کی عوام کی عدالت میں مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ ویور جی، آج کا ہمارا شو تھا، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔